मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हदायत के लिए आसमानों से मुख्तलिफ़ किताबों को नाजिल फरमाया। सबसे आखिर में जिस किताब को नाजिल फरमाया वो किताब कुरान मजीद और फुरक़ान हमीद है। कुरान मजीद को नाजिल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा भी ख़ुद लिया। कुरान से क़बल नाज़िल होने वाली किताबें, कुरान से क़बल नाज़िल होने वाले सहीफ़े महफूज नहीं हैं, ना ही उनकी हिफाजत का कोई ज़िम्मा लिया गया, ज़िम्मेदारी उठाई गई। उसकी वजह ये थी कि पहले जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर नबी की नबुव्वत का ज़माना महदूद था। उसका ज़माना महदूद होने की वजह से उसको मिलने वाली किताब और शरीयत, उसके अहकाम भी उस ज़माने तक ही महदूद थे। लेकिन हमारे पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए भी नबी बनकर आए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह ने आपको सारे लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। आपका ज़माना नबुव्वत लामहदूद है, आपकी ज़माना रिसालत क़यामत तक है। क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पाबंद है। कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जब आएंगे, वो भी शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। तो आपकी नबुव्वत का ज़माना चूँकि महदूद नहीं है, इसलिए आपको मिलने वाली किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को महफूज रखना ज़रूरी था। तो अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाई। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कि कुरान को हमने नाज़िल किया। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। कुरान से क़बल नाज़िल होने वाली किताबें तौरात, अंजील, ज़बूर कोई महफूज नहीं। अंजील को देख लें, दुनिया के अंदर अंजील के कितने नुस्खे हैं, महफूज नहीं है। हर मुल्क की अंजील अलग है। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि कौन सी अंजील सही है और कौन सी गलत है। इस कदर उन्होंने आसमानी किताबों में रद्दो बदल कर डाला, तहरीफ कर दी। बल्कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि एक मरतबा ईसाइयों के बड़े बड़े उलामा का, इनके पादरियों का इज्तिमा हुआ। इन्होंने आपस में एक लंबी मुशावरत की इस बात पर कि हमारे पास अंजील के 40 नुस्खे हैं और कौन सी अंजील सच्ची है और कौन सी झूठी है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, इसका फैसला किया जाए। तो एक शख्स ने उन्हें मशवरा दिया कि एक मिंबर बनाया जाए, जितने भी 40 नुस्खे अंजील के अंदर राइज हैं, उन तमाम अंजील के नुस्खों को उस मिंबर पर रख दिया जाए और उस कमरे को ताला लगा दिया जाए और सारे ईसाइयों के जो बड़े हैं, पादरी जिन्हें कहते हैं,
وہ ساری رات اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں گے، اے اللہ جو انجیل صحیح ہے وہ ممبر پر رہے اور باقی ساری نیچے گر جائیں۔ ممبر پر رکھ کر تالا لگا دیا گیا کمرے کو، اور سارے عیسائیوں کے جو علماء تھے وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ آج رات فیصلہ کر دے جو انجیل صحیح ہے وہ ممبر پر رہے اور باقی ساری نیچے گرا دے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ انجیل صحیح ہے، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ صبح جب کمرہ کھولا گیا تو ممبر کے اوپر 4 انجیل کی کتابیں پڑی ہوئی تھیں، باقی ساری نیچے گری ہوئی تھی۔ کہنے لگے یہ 4 صحیح ہیں، باقی ساری غلط تھیں، اب اس 4 کے مطابق لوگوں کو مسائل بتایا کریں گے، اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہنے والے نے کہا کہ وہ اس بات کی تحقیق کرنا بھول گئے کہ رات کو کمرے کی جو چابی سی تالے کی وہ کس کے پاس تھی، اس کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں گیا کہ کمرے کو جب تالا لگایا گیا اس تالے کی چابی کس کے پاس تھی۔ یہ چابی اسی کے پاس تھی جس نے مشورہ دیا تھا، ساری گڑبڑ اس نے رات کو کی۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب نظام کس کا چلے گا؟ قرآن کا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ سمجھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ شفا حاصل جس سے کی جا رہی ہے کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ جس کے مطابق عمل ہو رہا ہے کون سی کتاب؟ قرآن۔ قرآن سب سے بڑی اور اونچی کتاب جو پوری دنیا کے اندر ایک ہے، قرآن کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے۔ کسی سے بات کر لیں، قرآن کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے کہ پوری دنیا کا قرآن ایک ہے۔ جس ملک میں چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، عجم میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، جہاں چلے جائیں تمہیں قرآن ایک ملے گا، ایک قرآن۔ فرانس کی انجیل الگ ہے، جرمن والوں کی الگ ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کو نازل بھی اللہ فرما رہے ہیں میں نے کیا، ہم نے کیا، اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ حفاظت کیسے ہو رہی ہے قرآن کی؟ اللہ نے ذمہ داری تو لے لی، اب اس حفاظت کا انتظام اللہ نے کیسے کیا؟ صرف الفاظ کی حفاظت نہیں بلکہ معانی کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے۔ جب قرآن پہ اعراب لگائے جا رہے تھے، پہلے قرآن پہ زبریں زیریں نہیں تھی، حجاج بن یوسف نے یہ انتظام کیا تھا کہ قرآن کے اوپر زبریں زیریں لگائی جائیں۔ تو جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو یہودیوں کا ایک وفد اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے وہ پورا کر دو، جو اس کے بدلے میں چاہو ہم سے لے لو۔ ایک مطالبہ۔ کیا مطالبہ ہے جی؟ مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں سفر کر رہے تھے۔ لمبا واقعہ، میں مختصر سی بات کر رہا ہوں۔ ایک بستی میں پہنچے، انہوں نے دونوں نبیوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، سورۃ الکہف 16واں پارہ۔ اس بستی والوں نے ان دونوں نبیوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن میں یہ آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اس میں ہماری ہتک ہے کہ وہ بستی یہودیوں کی تھی، انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی مہمان نوازی نہیں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَبَوْا، انکار کر دیا۔ تو
آپ ہمارا یہ مطالبہ مان لیں، جو دنیا کی چیز چاہتے ہیں ہم پوری کرنے کو تیار. فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا کر دیں، با کو لفظ یہی رہے گا، صرف نقطے بدلنے ہیں. نیچے والا نقطہ اٹھا کر اوپر اور ایک ساتھ اور نقطہ لگا دیں. فَأَبَوْا سے کیا بن جائے؟ فَأَتَوْا بن جائے. مطلب یہ کہ انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی. فَأَتَوْا کا یہ مطلب ہو جائے گا. تو حجاج بن یوسف جتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی. اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، جو میرے اللہ کا فرمان ویسے ہی رہے گا. میں یہ کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ نے. قرآن پیغام ہدایت ایک زمانے تک نہیں، قیامت تک کے لیے پیغام ہدایت. قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی قرآن سے رہنمائی لے گا، اس کے لیے بھی قرآن پیغام ہدایت ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی، لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں اللہ کا رسول ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. تو قرآن عمل کے لیے کوئی اس کا زمانہ محدود نہیں. نبی کی نبوت کا زمانہ کوئی محدود نہیں، لا محدود. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کس کو بنایا؟ الفاظ کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ معانی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اور قرآن کے عملی نفاذ کی کوشش کون کر رہا ہے کہ قرآن زمین پر نافذ ہو جائے، قرآن زندگیوں میں آ جائے، انقلاب برپا کر دے. اس کا کام اللہ کس سے لے رہے ہیں؟ اللہ یہ کام چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے رہے ہیں. الفاظ کی حفاظت 7.5 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کے بوڑھے تک ہو رہی ہے. تمہیں حافظ قرآن نظر آئیں گے. انگریز نے کہا کہ میں نے قرآن کو ختم کرنا ہے. ہزاروں نسخے جلا دیے، ہزاروں نسخے پانی میں بہا دیے کہ میں نے قرآن ختم کرنا ہے. کسی نے کہا تیری عقل پہ پردہ ہے، تو قرآن اور آگ سے تو ختم کر دے گا، 7 سال کے بچے کے سینے سے کیسے ختم کرے گا؟ 7 سال کا بچہ تیرے سامنے لاتے، وہ الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک تجھے پورا قرآن سنا دے گا. ان کے سینوں سے قرآن کون ختم کرے گا؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کس کو بنایا؟ ان معصوم طلباء کو بنایا، ان قراء کو بنایا، ان حفاظ کو بنایا جو دن رات مدارس میں بیٹھ کر دن رات محنت کر کے میرے اور آپ کے بچوں کے سینوں میں قرآن منتقل کر رہے ہیں. یہ مدارس عربیہ اسلام کے قلعے ہیں. ہمارے اس گاؤں کے تھے بڑی شخصیت حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، یہ ان کا آبائی گاؤں ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدارس اسلام کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت. اسلام کی بقا ان مدارس کی برکت سے ہے. اس لیے مغرب نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کے دلوں میں مدارس کی نفرت بٹھائی جائے، ان کا تعلق مدارس سے توڑا جائے. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اگر اسلام موجود ہے، حیا موجود ہے، قرآن موجود ہے، نبی کی سیرت موجود ہے، مسلمانوں کے اندر اسلام کے لیے کوئی تڑپ موجود ہے، تو پیچھے مدارس موجود ہے. تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے ذریعے فرمائی. کوئی قرآن غلط پڑھتا ہے، چھوٹا سا بچہ اس کی غلطی نکال دیتا ہے کہ تم قرآن وہاں پہ غلط پڑھ رہے ہو. اور قرآن کی جو الفاظ ہیں اس کے معانی اور اس کا مفہوم اللہ نے یہ کام علماء سے لیا، لے رہے ہیں. قیامت تک انشاءاللہ قرآن بھی رہے گا، علماء بھی رہیں گے، حفاظ بھی رہیں گے، مدارس بھی رہیں گے. بڑے بڑے آئے
مدرسوں کو ختم کرنے کی بات کرنے والے، پابندیاں لگانے والے، آج ان کا نام نہیں ہے، نام مٹ گیا، قبروں میں چلے گئے، ختم ہو گئے، جو کہتے تھے مدارس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اسلام کے یہ قلعے، قرآن کی یہ درسگاہیں آباد اور شاداب ہیں، پہلے سے زیادہ ہیں۔ ہر سال ہمارے پورے پاکستان کا جو بورڈ ہے، وفاق المدارس العربیہ، ان کی جو رپورٹ آتی ہے ہر سال اضافے کے ساتھ آتی ہے۔ اس سال 1,00,000 بچے اس بورڈ کے تحت حافظ قرآن بنے۔ 1,00,000 بچے، 1,00,000 کے قریب حفاظ قرآن اس پاکستان کے اندر بنے، صرف وفاق المدارس کے تحت۔ اس کے علاوہ اور کتنے بورڈ ہیں؟ تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے ان مدارس کو بنایا، اور اس کے معانی اور اس کے مفہوم اور اس کو سمجھانے کا ذریعہ ان علماء کو بنایا۔ یقین کریں، جو دن رات تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر، وظائف پر صبر کر کے دن رات قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کا اجر وہ کس سے لینا چاہتے ہیں؟ ان اجریہ الا علی اللہ۔ ہر نبی کا یہ اعلان ہوتا تھا اپنی قوم کے لیے، میں تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ مجھے دے گا، لیکن تم میری دعوت پر ایمان لے آؤ۔ آج کے علماء کی بھی یہی آواز کہ ہم تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، تم آ کر دین سیکھ لو، تم قرآن سیکھ لو، تم اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم انہیں قرآن سکھا دیں، ہم انہیں حافظ بنا دیں، ہم انہیں قاری بنا دیں، ہم انہیں علماء بنا دیں، کہ یہی قرآن کا علم دنیا کے اندر سب سے بڑی عزت ہے اور آخرت کے اندر بھی سب سے بڑی عزت ہے۔ کس تاجر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے 10 بندوں کو آزاد کرا سکتا ہے؟ کس ڈاکٹر اور انجینئر کے بارے میں آتا ہے؟ کس وزیر اعظم MNA کے بارے میں آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے۔ ایک حافظ قرآن 10 بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، اللہ اس کو حق دیں گے، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ یہ اعزاز اللہ نے اس کو دیا جس کو نسبت قرآن ملی، جس کو قرآن کی نسبت ملی، دنیا کے اندر بھی اس کا اعزاز اور آخرت میں بھی اس کا اعزاز۔ دیکھو اللہ نے علماء کو کیسی عزت نصیب فرمائی، کیسے حفاظ کو عزت نصیب فرمائی، قراء کو کتنی عزت نصیب فرمائی۔ مدارس کے اندر آ کر دیکھیں کس قدر اللہ نے ایک خوبصورت، ایک نورانی ماحول عطا فرمایا۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ پیغام دیا امت مسلمہ کو کہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ان مدارس سے محبت کرنا، ان مدارس سے محبت کرنا، ان سے تعاون کرنا، ان کی معاونت کرنا، جو جس کے اندر طاقت اور ہمت وہ محبت کرے۔ انشاءاللہ یہ محبت آخرت میں عزت کا ذریعہ بنے گی۔ میرے نبی کا فرمان، کن عالماً، عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ عالم نہیں بن سکتے، او متعلماً، سیکھنے والے بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ اگر تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے، او مستمعاً، ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ اگر باتیں بھی نہیں سن سکتے، او محباً، ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ ایک گاؤں کا ہمارے حضرت نے یہ واقعہ سنایا، نمبردار تھا وہ، اس گاؤں میں ایک مدرسہ تھا، بچے پڑھتے تھے، وہ روزانہ سر پہ ٹوکرا اٹھا کے ان کے لیے کھانا لایا کرتا تھا۔ خدمت کو سعادت سمجھتا تھا کہ قرآن پڑھنے والے طلباء ہیں۔ تو ایک دن وہ آیا، طلباء آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آج ہمارا گدھا نہیں آیا۔ تو اس نے یہ سن لیا، اس نے کہا میں تو ان کی اتنی خدمت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے یہ گدھا بنایا ہوا ہے۔ اس نے عزم کر لیا آج کے بعد ان کا کھانا بند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام چلایا۔ رات کو جب وہ سویا، اس نے دیکھا قیامت برپا ہے، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں۔ اللہ نے منظر کھول دیا خام قیامت کا، اور یہ بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کے پاس وہی طلباء کھڑے ہیں۔ وہ طلباء کہہ رہے ہیں اللہ
یہ تو ہمارے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اسے معاف کر دے. بس اتنی بات سنی اس نے، اس کی آنکھ کھل گئی. صبح اٹھا، عزم کر لیا کہ یہی طلبہ میری بخشش کا ذریعہ بننے والے ہیں. اس نے کہا جو مرضی مجھے کہتے رہو، میں آپ کی خدمت نہیں چھوڑوں گا. او مستمعن، ان کی باتیں سنو، بات نہیں سن سکتے. او محبن، ان سے محبت کرو. یہ میرے نبی کا فرمان. پانچویں نہ بننا. وَإِلَّمْ تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچویں نہ بننا، نفرت نہ کرنا. نفرت نہ کرنا. فَتُهْلِكَ، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے قبروں کا کشف عطا فرمایا تھا، فرمایا کرتے تھے مجھے کسی قبر پہ بٹھا دو، مجھے نام نہ بتاؤ، مجھے کام نہ بتاؤ، میں اس قبر والے کا نام بھی بتاؤں گا، کام بھی بتاؤں گا، قبر میں اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی بتاؤں گا. فرمایا کرتے تھے جو زبانیں علماء کے خلاف چلاتے ہیں ان کی شکلوں کو تبدیل ہوتے قبروں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جو اپنی زبانوں کو علماء کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ان مدارس والوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت کے مرکز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے. اور ذریعہ کس کو بنایا؟ ان حفاظ کو، ان قراء کو، ان علماء کو، ان ائمہ مساجد کو، ان شیخ الحدیث کو، ان مفسرین کو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. آپ غور کر لیں معاشرے کے اوپر، دین کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ کون سے کالج اور یونیورسٹی میں ہو رہی ہے؟ کن اداروں میں ہو رہی دین کی حفاظت؟ کہاں اس طرح قرآن پڑھایا جائے جہاں جیسے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے؟ آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہی مدارس ہیں. اگر یہ مدارس ہیں، مسلمان کی نسلوں میں دین باقی ہے. اگر یہ مدارس ختم ہو گئے، دین ان کی نسلوں سے ختم ہو جائے گا. اگر چاہتے ہیں کہ یہ دین، یہ قرآن، یہ سیرت، یہ حدیث، یہ فقہ، یہ مسائل، یہ پوری شریعت ہماری نسلوں میں باقی رہے، ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ غور کریں کہ ان سے محبت کرنے والے بنو، ان سے محبت کرنے والے بنو، نفرت نہ کرنا، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. کسی پراپیگنڈا میں نہ آنا. میڈیا بڑا کچھ بولتا ہے مدارس کی نفرت بٹھانے کے لیے، کبھی دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے، کبھی کہتا ہے علماء ملامتی لوگ ہیں، یہ ملامتی فرقہ ہے. مختلف قسم کی باتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان علماء سے، ان مدارس سے امت کو دور کرنا چاہتا ہے. تو ہم کسی پراپیگنڈا کا شکار نہیں ہوں گے. ابھی ہمارے مدارس کی تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے، شوال سے لے کر رجب تک ہوتا ہے. داخلے شروع ہیں. عزم کر لیں کہ اپنی اولاد کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، قاری بنائیں گے، اور یہی اولاد انشاءاللہ آخرت میں بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے.